अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदस खुदा बुज़ुर्ग तोई। किस्सा मुख्तसर। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुख़ातिब हूँ। अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसुकून पुरित्मीनान और ईमान बिल खैर गुज़र रही होगी। पारा नंबर 15 सूरत बनी इसराइल उर्दू तर्जुमा और तफसीर, इसकी आयत नंबर 52 तक हम गुज़िश्ता असबाक में पढ़ चुके हैं। आज के सबक में आयत नंबर 53 से बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है वक़ुल ली इबादी यक़ूलुल्लती हिय अहसन इन्नश-शैतान यंज़ग़ु बैनहुम इन्नश-शैतान कान लिल इंसानी अदुव्वन मुबीना। तर्जुमा है, और ए हबीब आप मेरे बंदों से फरमा दें कि वो ऐसी बात कहें जो सबसे अच्छी हो। बेशक शैतान लोगों के दरमियान फसाद डालता है, बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। आयत के पहले हिस्से में फरमाया गया कि ए हबीब मेरे बंदों से फरमा दीजिए कि वो ऐसी बात कहें जो सबसे अच्छी हो। यानी यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं कि मेरे बंदों को ये बता दो कि बाहमी गुफ्तगू करते हुए एक दूसरे के अदब व एहतराम का ख्याल रखें। कोई ऐसी बात ज़बान पर ना आए जिससे किसी शख्स का दिल मजरूह हो, कोई ऐसी हरकत सादिर ना हो जिससे किसी का दिल टूटे, किसी की दिल शिकनी हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सामने एक अजीम मकसद है। वो मकसद क्या है कि बाहमी तौर पर एक होकर सीसा पिलाई हुई दीवार बन के कुफर का मुकाबला तुम्हें करना है, और वो अजीम मकसद की तकमील के लिए तुम्हें आपस में एक होना है। दीन इस्लाम की तबलीग के लिए, दीन इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए अफजल और बरतर और पहला अमल ही ये है कि जो ईमान वाले हैं वो आपस में एक हों, एक दीवार की तरह मज़बूत हों। उस वक़्त तक इस मकसद की तकमील नहीं हो सकती, उस वक़्त तक दीन को नहीं फैलाया जा सकता जब तक हम बाहम आपस में ही मज़बूत ना हो। लिहाजा इस आयत में ज़िक्र किया गया, बयान किया गया कि मुसलमान आपस में एक हों, यकजा हों, अपनी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमानों को महफूज रखें, दूसरी इंसानियत को महफूज रखें। क्योंकि एक इस आयत में दोनों तरीके से बात हुई ना, यानी कि इंसान या तो अपने हाथ से, अपने अमल से किसी दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाता है, या वो अपनी ज़बान से किसी दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाता है। तो यहाँ दोनों अवामिल से ही मना किया गया। और क्या फरमाया गया? फरमाया गया कि आपस में यकजा रहो। अब आज के ज़माने की अगर बात करें तो इस ज़माने में फ़िरक़ावारियत बहुत आम है, इस ज़माने में इख्तलाफ बहुत आम है, इस ज़माने में सियासत पे इख्तलाफात बहुत आम है। हम किसी भी मसले को ले लें मुसलमान आपस में, ख्वाह वो सियासी हो, ख्वाह वो मुआशी लिहाज से कोई एक मसला हो जिसमें एक शख्स को दूसरे से इख्तलाफ राय हो, तो वो ये समझते हैं, हम ये समझते हैं कि हम ही हक़ पर हैं और बाकी जो हमारे ख़िलाफ़ हैं वो हद दर्जे की जहालत पर हैं। दोनों में इख्तलाफ है तो उसको बेहतर तरीके से सोल्व किया जा सकता है, ठीक है ना कि एक दूसरे की टांग खींचना। फ़ी ज़माना ऐसा ही हो रहा है कि अगर बात करनी है तो दलाइल के साथ करें, बात करनी है तो इल्म के साथ करें, और वही बात मुंह से निकालें जिसका इल्म है। जैसे कि पिछली आयत में, पिछले रुकू की इब्तिदाई आयत में भी हमने पढ़ा। और फ़ी ज़माना इस हुक्म पर अमल करने की सख्त हाजत है, क्योंकि हमारे यहाँ दलील से पहले गोली और गाली का रुझान बढ़ता ही चला जा रहा है। यानी हम बात अगले की बात में सुनते हैं, पहले हाथ में गोली निकालते हैं और उसको मार देते हैं। यानी हम बात बाद में किसी दूसरे की सुनते हैं और पहले उससे इख्तलाफ करते हैं, और हम सुनते इस नीयत से हैं कि हमने इख्तलाफ करना है, हम सुनते इस नीयत से हैं कि हमने इसी की बात में से कोई ऐसा लफ्ज़ पकड़ के इसी के मुंह पे दोबारा लौटाना है, हमने इससे बात पे करनी है। गाली पहले होती है, गोली पहले होती है।
لہٰذا منع کیا گیا اس حکم سے۔ اب اس کے بعد اس حرکت سے منع کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ارشاد کیا ہوتا ہے آیت کے آخری حصے میں، دیکھیں ان الشیطان ینزغ بینہم، یعنی اگر تم آپس میں بٹوارے کا شکار ہو گئے، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہو گئی، تم آپس میں یکجا نہ رہے، تو یہ شیطان کے لیے تو ایک بہترین موقع ہے کہ وہ مزید تمہارے دلوں میں کشیدگی پیدا کر دے، مزید دوری پیدا کر دے، اور وہ تمہیں ایک دوسرے کا مزید دشمن بنا دے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے اس کو میں ایسے ریلیٹ کر کے آپ کو بتاتی ہوں سمجھانے کے لیے، کہ ایسا تو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے اچھے خیالات ہیں، احساسات ہیں، اور ہماری بہت اچھی دوستی ہے اس سے، ہماری اچھی بول چال ہے، اچھے تعلقات ہیں، کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جو کہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوتا ہے، کہ ایسی اس سے غلطی ہو جاتی ہے، یا نادانستہ طور پر وہ کوئی ایسا کام کر دیتا ہے جو ہمارے نزدیک اچھا نہیں ہوتا، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کی پرانی ساری وہ باتیں جو کہ ہم پہلے جب تعلقات اچھے تھے اگنور کر رہے ہوتے ہیں اور فیل بھی نہیں کر رہے ہوتے، ہم وہی باتیں، وہ کہتے ہیں نہیں گڑے مردے اکھیڑنا، وہی ذہن میں سوچ سوچ کے باہر لاتے ہیں کہ ہاں اس نے فلاں وقت بھی ایسا کیا تھا، میں نے اگنور کیا، فلاں وقت بھی ایسا کیا تھا، میں نے اگنور کیا، اب تو حد ہی ہوگی، اب تو اس نے ایسا کر دیا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ شیطانی وسوسے اس قدر آتے ہیں کہ ہم اس شخص کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھتے ہیں، ہم اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اور ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا آیا ہے اور ایسا ہو رہا ہے۔ لہٰذا اس آیت کو نفسیاتی طور پر بھی اگر اپنے قریب دیکھا جائے نا، تو ہر شخص کی نفسیات ایسا کہتی ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپس میں ایک دوسرے سے ایسی نہ بات کرو، نہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ٹریٹ کرو کہ ایک دوسرے کے دل میں نفرت پیدا ہو سکے، کیونکہ شیطان اسی کو ایک ہیلا بنائے گا، اسی پوائنٹ کو وہ مزید کریدے گا اور ایک دوسرے کے دل میں مزید نفرتیں پیدا کر دے گا۔ یہاں لفظ استعمال ہوا نا ینزغو، ٹھیک ہے۔ تو نزغ کا معنی ہے دو آدمیوں کے درمیان فتنہ اور فساد برپا کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر شیطان کے اس عمل کا ذکر کیا کہ وہ تم دونوں کے درمیان، تم دو جماعتوں کے درمیان، تم دو فریقوں کے درمیان نفرتیں پیدا کر دے گا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کر سکتا ہے اور نہ وہ اسے ذلیل و رسوا کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس حدیث کے مطابق اگر ہم غور کریں تو معلوم ہو کہ نہ اسے ذلیل کر سکتا ہے، سے مراد کیا ہے کہ زبان سے تکلیف نہیں دیتا، اور نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے، یعنی ہاتھ سے تکلیف بھی نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ اور رب العالمین کے حبیب نے فرمایا کہ تقویٰ سینے میں ہے، دل میں ہے، یعنی تقویٰ انسان کے دل میں، جس کا دل پاک اور صاف ہو وہی اس کا عمل بھی ستھرا ہوتا ہے، اس کی سوچ، اس کے خیالات بھی پاک اور صاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس عمل سے روکا گیا، لہٰذا ہمیں اس آیت سے بہت زیادہ لرننگز سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل میں لانے کی توفیق دے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، وہ اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ یعنی کہ فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا فرض دعوت حق پہنچا دینا ہے، آپ نے اپنا فرض احسن طریقے سے سر انجام دیا۔ اگر اب بھی یہ لوگ کفر و شرک سے باز نہیں آتے تو آپ اپنا دل برا کیوں کرتے ہیں؟ آپ ان کفار کے اعمال بد کا، ان کے کفر کا جواب دہ نہیں ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور بے شک ہم نے نبیوں میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ تم فرماؤ پکارو انہیں جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو، وہ تو تم سے تکلیف ہٹانے کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ اسے پھیر دینے کا۔ اس آیت کا شان نزول اگر دیکھا جائے تو علامہ قرطبی رحمہ اللہ علیہ نے اس کا شان نزول بیان کرتے ہوئے لکھا کہ جب قریش کو قحط میں مبتلا کیا گیا تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر فریاد کی اور اپنی خستہ حالی کا تذکرہ کیا، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ ان سے دریافت کریں کہ جن معبودوں کی وہ پرستش اور عبادت کرتے ہیں ان سے جا کر فریاد کیوں نہیں کرتے۔ پھر خود ہی بتا دیا کہ وہ بیچارے خود بے بس ہیں،
مشکل وقت میں وہ تمہاری مدد کیسے کر پائیں گے جب کہ وہ خود تخلیق شدہ ہیں، خود تمہارے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں؟ یعنی اے مشرکین، تم خود سوچو، جو خدا مشکل میں کام نہ آئے اور جو معبود مصیبت دور نہ کرے، وہ خدا بنانے اور اس کی پوجا کرنے کے قابل ہے؟ یعنی اس قابل ہے کہ اس کی پوجا کی جائے، اور اس کی پوجا کرنے سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ کیونکہ دیکھیں اس آیت میں ذکر آیا زعمتم، جسے تم نے اپنا معبود گمان کر لیا۔ یعنی اس لفظ کی گہرائی اس قدر ہے کہ اگر اس میں اترا جائے تو کیا معلوم ہوتا ہے ہمیں کہ الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو، تمہارا معبود ایک معبود ہے اور نہیں کوئی معبود اس ایک معبود کے سوا۔ وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب زعمتم میں اس کی تفسیر چھپی ہوئی ہے، کس طرح سے کہ یہاں ہے کہ تم گمان کرتے ہو، یعنی حقیقی معبود تو وہ ہے نہیں، یہ تمہارے اپنے ہی گمان ہیں کہ تم انہیں معبود سمجھتے ہو۔ اور رب العالمین فرما رہا ہے وہ معبود جو تم سے نہ تکلیف ہٹا سکتے ہیں نہ پھیر سکتے ہیں، یعنی کہ نہ تکلیف کو بدل سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے وہ مقبول بندے جن کی یہ کافر عبادت کرتے ہیں، وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے۔ وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تمہارے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ اب یہاں اس آیت کے ابتدائی حصے میں دیکھا جائے تو اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، یعنی وہ مقبول بندے جن کی کافر عبادت کرتے ہیں، جن کو کافر شریک ٹھہراتے ہیں علیہ وضب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا۔ اب کون ہے؟ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، انہوں نے تو ان کو حکم نہیں دیا عیسائیوں کو یا یہودیوں کو یا مشرکین کو، فرشتوں نے، کہ وہ ان کو معبود ٹھہرائیں، وہ ان کو الہ مانیں، وہ ان کی پرستش کریں، وہ ان کی عبادت کریں وغیرہ وغیرہ۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ مشرکین اور یہود و نصارہ جن کو خدا بنائے ہوئے ہیں اور جن کو اپنی تکالیف اور مصائب میں پکارتے ہیں، یہ خدا نہیں بلکہ وہ تو خود ہر لمحہ ہر لحظہ اپنے رب کریم کی خوشنودی حاصل کرنے میں مصروف عمل رہتے ہیں، وہ تو خود رضائے الہی کے طلبگار ہیں۔ اور پھر ذکر ہوا یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، اور وہ تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ، یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ مقرب بندوں کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنانا جائز ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کا یہ طریقہ بھی ہے۔ اس آیت میں غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی غیر کی عبادت کرنا ممنوع ہے، منع ہے، حرام ہے، لیکن مقبولان بارگاہ الہی کا وسیلہ پکڑنا اور ان سے التماس کرنا جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا قرآن کریم میں کہ فَخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ وَتُصَلِّ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ صَلَاتَكَ سَكُنٌ لَهُمْ، یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے زکوٰۃ لیجئے، انہیں پاک کیجئے اور ان کے لیے دعا فرمائیے، آپ کی دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہے۔ اور اسی لیے صحابہ کرام بھی جب مشکلات ان کی زندگیوں میں آتی، مشکل حالات آتے، تو بارگاہ رسالت میں عرض کیا کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب دست مبارک دعا کے لیے اٹھتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان فرما دیا کرتا، ان کی تمام بیماریاں دور ہو جاتی، ان کی تنگ دستیاں خوشحالی میں بدل جاتی۔ اور وسیلہ کا مزید کانسیپٹ سورۃ المائدہ میں موجود ہے، میں نے وہ لیکچر اپلوڈ کیا ہوا ہے، آپ وہاں سے جا کے سن لیجئے گا اگر مزید تفصیلات پڑھنی ہیں۔ وہ گزر چکا ہے اس لیے یہاں پر رپیٹ نہیں کروں گی، اس کا لنک انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تمہارے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اس کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہوتے،
اور اس کے عذاب سے بے خوف بھی نہیں ہوتے۔ ان کی ایک آنکھ اگر اس کے رحمت و کرم پر ہوتی ہے تو دوسری آنکھ اپنے گناہوں پر یا اپنے اعمال پر ہوتی ہے، اور وہ عذاب الہی سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ اور جتنے اولیاء کرام علیہم الرضوان دیکھ لیں، جتنے اولیاء کرام دیکھ لیں، ان کی زندگیاں دیکھ لیں، خشیت الہی دیکھ لیں کہ گناہوں سے صرف ایک تو ملائکہ اور دوسرے انبیاء پاک ہیں۔ باقی جتنی زندگیاں ہم پڑھ لیں، صحابہ کرام کی لائف پڑھ لیں، ہم اولیاء کرام کی لائف پڑھ لیں، وہ خشیت الہی میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، میں آپ کو بیان کرتی ہوں۔ ابھی اچانک میرے ذہن میں آ گئی، میں ایک کتاب میں پڑھ رہی تھی کہ جب بیعت رضوان کا موقع تھا تو اس وقت جب صلح حدیبیہ ہوئی تو کچھ معاہدے طے کیے گئے تھے جو کہ ظاہری طور پر مسلمانوں کے حق میں نظر نہیں آتے تھے۔ اس طرح لگتا تھا ان معاہدوں کو پڑھ کے کہ اس میں کفار کا ہی فائدہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو علم دیا گیا تھا، جو مزید آگے پیش آنا تھا اس کے بارے میں، اور جو حکمتیں وہ جانتے تھے وہ دیگر صحابہ کے علم میں نہیں تھی، لہٰذا آپ نے اس معاہدے پر دستخط یعنی اس کو ایگری کیا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدے کو قبول کیا اور صحابہ کرام کی جماعت کو حکم دیا کہ اس معاہدے کو قبول کریں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک طرح سے سوال کریٹ ہوا، وہ یہ کہ اگر ہم حق ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں، اگر اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، تو ہم کیوں اس معاہدے کو قبول کر رہے ہیں جس میں مسلمانوں کی جو ایک طرح سے شکست نظر آ رہی ہے اور کفار کی جیت نظر آ رہی ہے، یعنی ہیوی پارٹی کفار لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے میں انہوں نے کویشننگ کی تھی حضرت عمر فاروق نے، جس کا ان کو تسلی بخش جواب بھی دیا گیا۔ اور جب انہوں نے حضرت عمر فاروق نے آئندہ آنے والے دور میں اس معاہدے کے ثمرات دیکھے تو آپ خود فرماتے ہیں کہ میں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر کچھ بولا تھا اور انہوں نے بے ادبی کے کلمات نہیں کہے، لیکن انہوں نے سوال ریز کیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ اس سوال ریز کرنے کے فدیے کے طور پر کبھی نوافل پڑھتا ہوں، صدقات کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، ساری زندگی وہ اس کویشچن ریز کرنے پر، یعنی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سوال رکھنے پر ہی وہ اپنی ذات میں اس قدر وہ اس چیز کو سمجھ رہے تھے کہ میں نے اچھا نہیں کیا، کہ وہ ساری زندگی اس کی کفارے کے لیے نوافل پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، صدقات کرتے رہے، استغفار کرتے رہے۔ اللہ اکبر، یہ لیول تھا ان کے تقویٰ کا، پرہیزگاری کا۔ اور ہم دن میں کتنی بے ادبیاں کر جاتے ہیں، ہم دن میں کتنی ہی باتیں ہیں ایسی جو حکم ہیں اور ان کو ترک کر دیتے ہیں، کتنی ممانعات ہیں جن کو کرتے ہیں، اور ہمارا دل ایک لمحے کے لیے پشیمان شرمندہ نہیں ہوتا۔ اور ایک وہ ہستیاں ہیں جو کہ بارگاہ الہی سے اس قدر ڈرتے ہیں، عذاب الہی سے اس قدر ڈرتے ہیں کہ کوئی چھوٹا سا کام بھی ان سے ایسا ہو جائے جو انہیں معلوم ہو کہ یہ بارگاہ نبوی میں علیہ اعوذ باللہ بے ادبی کا ایک عنصر تو نہیں ہے اس میں، یا ایسا تو نہیں ہے کہ میرا رب ناراض ہو جائے، اور وہ ساری زندگی اس پر صدقات دیتے اور توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ حالانکہ کیسی جاہو جلالت والی پرسنالٹی ہے حضرت عمر، اور عمل اور خشیت کس قدر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، اور کوئی بستی نہیں مگر یہ کہ ہم اسے روز قیامت سے پہلے ختم کر دیں گے یا اسے سخت عذاب دیں گے، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور ہمیں نشانیاں بھیجنے سے صرف اس چیز نے باز رکھا کہ ان نشانیوں کو پہلے لوگوں نے جھٹلایا، اور ہم نے سمود کو اونٹنی واضح نشانی دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم نشانیاں ڈرانے کے لیے ہی بھیجتے ہیں۔ یعنی کفار نے مکہ کے کفار تھے، انہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کہا تھا کہ ہمارے یہ مطالبات پورے کر دیے جائیں تو ہم وہاں پر ایمان لے آئیں گے۔ اور کیا مطالبات تھے؟ مطالبات میں پہلا یہ تھا کہ جو صفا کا پہاڑ ہے وہ سونا بن جائے، دوسرا یہ کہ مکہ جو ہے وہ پہاڑیوں میں گھرا ہوا ہے، یہاں سے یہ پہاڑیاں ہٹا دی جائیں تاکہ میدان جو ہے وہ مزید کشادہ ہو جائے اور ہم اس میں کاشتکاری کر سکیں، اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکیں، حاصل کر سکیں۔ تو ابھی انہوں نے مطالبات سامنے رکھے تھے، تو حضرت جبریل اسی وقت حاضر ہوئے اور آ کر پیغام الہی پہنچایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو ان کے مطالبات فوراً پورے کر دیے جاتے۔
لیکن اگر اس کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، اور اگر آپ چاہیں تو انہیں مزید غور و فکر کی مزید مہلت دے دی جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چوز کیا اور عرض کی کہ میرے رب کریم انہیں مہلت عطا فرما، ٹھیک ہے، ورنہ یہ نیست و نابود ہو جاتے اگر مہلت نہ ملتی۔ کس طرح قوم سمود کی، کہ انہوں نے بھی تو مطالبہ کیا تھا اونٹنی کا، اور ان کے مطالبہ کے پیش نظر ان کو اونٹنی کا معجزہ دکھایا گیا، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے اور صفحہ ہستی سے انہیں مٹا دیا گیا۔ تو اسی طرح ان لوگوں کا بھی وہی انجام ہوتا کہ جن کا اگر مطالبہ پورا کر دیا جاتا پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو پھر ارشاد یہ ہوا کہ اور جب ہم نے تم سے فرمایا بے شک سب لوگ تمہارے رب کے قابو میں ہیں، اور ہم نے آپ کو جو مشاہدہ کرایا ہے اسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا، اور اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو یہ ڈرانا ان کی بڑی سرکشی میں ہی اضافہ کر دیتا ہے۔ ذکر ہے کہ اس درخت کو بھی جس میں قرآن پر لعنت کی گئی ہے، تو اس سے مراد زقوم کا درخت ہے جو کہ جہنم میں ہوگا، موجود ہوگا۔ اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ نیکسٹ پاروں میں آئے گی، آخر کے پاروں میں، ومالیہ پارے میں، سوراتوں میں اس کی ڈیٹیل ہے۔ بہرحال اس درخت کا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا نا کہ اس کا کھانا، اس کا جو پھل ہے وہ گلے میں پھنسنے والا، اٹک جانے والا ہوگا، اور یہ جہنم کا درخت ہوگا۔ اہل جہنم جب غذا مانگیں گے تو ان کو وہ درخت دیا جائے گا جو کہ گلے میں پھندے کی طرح اٹکے گا، جس کا کھانا۔ تو لوگوں نے اس بات کو بھی فتنہ بنایا، کفار مکہ نے، کس طرح سے کہ جب اس آیت میں بتایا گیا نا کہ جہنم میں زقوم کا درخت بھی ہوگا، تو ابو جہل کو اسلام پر سوال اٹھانے پر اور طعن کرنے میں ایک مزید موقع ہاتھ میں آ گیا۔ تو وہ کیا کہنے لگا ایک طرف تو آپ ہمیں ایسی آگ سے ڈراتے ہیں جو پتھروں کو جلا کر خاک سیاہ بنا دے گی، اور دوسری طرف آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جہنم میں زقوم کا درخت بھی ہے۔ تو یہ درخت کیسے ہوگا کہ آگ تو پتھروں تک کو جلا دے گی اور سیاہ کر دے گی، خاکسار کر دے گی، تو یہ لکڑی کا درخت کس طرح سے اس آگ میں محفوظ ہوگا؟ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو ابو جہل نے جب یہ سوال اٹھایا نا تو اس سے کئی لوگ تذبذب کا شکار ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ وہ درخت جس کی قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اور ہم انہیں اس درخت سے ڈراتے ہیں، اس جہنم سے ڈراتے ہیں، اور ہمارا یہ ڈرانا، ہمارا یہ عذاب الہی سے ڈرانا ان کی مزید ضد میں اضافہ کر رہا ہے۔ جس طرح ہم نے گزشتہ رکوع کی ابتدا میں پڑھا بھی تھا کہ ہم اکثر عام طور پر الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، اکثر والدین بھی ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم جتنا سمجھا لیں اتنا ہی یہ ڈیٹ ہوتا جا رہا ہے، یا ہم جتنا بات کی طرف لے آئیں یہ اتنا اس بات سے دور چلا جا رہا ہے، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو اسی سینس میں یہاں بات کی گئی کہ لہٰذا تم یہ جو سوال اٹھا رہے ہو کہ جہنم میں درخت کیا کر رہا ہوگا، تمہیں ڈرایا جا رہا ہے اور تم مزید سرکش ہوتے جا رہے ہو، بجائے اس کے کہ اس کے کھانے سے، اس کے گلے میں پھندا بننے سے ڈرو، بچو، اور جہنم کی آگ سے بچنے کی، جہنم کی آگ سے پناہ مانگنے کی دعا کرو۔ تم مزید ہٹ درم ہوتے جا رہے ہو اور تمہاری ہٹ درمی میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں کفار کے ان اعمال کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔